हेलो व्यूअर्स। अगरचे ज़्यादातर मकड़ियाँ अकेले शिकार करती हैं, लेकिन बायोलॉजी में सोशल स्पाइडर्स की कुछ ऐसी टाइप्स पाई जाती हैं जो बाकायदा एक गैंग या नेटवर्क की तरह काम करती हैं। ये मकड़ियाँ मिलकर एक बहुत बड़ा और बज़ाहिर नज़र ना आने वाला जाला बुनती हैं। मकड़ियाँ जाला बुनकर फिर एक कोने में इंतहाई सब्र के साथ बैठ जाती हैं। वो शिकार का इंतज़ार करती हैं और झपटने में जल्दी नहीं करती हैं। जैसे ही कोई मासूम शिकार उस जाले में फंसता है तो जाले के रेशों में एक हल्का सा इर्ताश वाइब्रेशन पैदा होती है, और जब शिकार जाले के चिपकने वाले मवाद में बुरी तरह फंस जाता है और उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है, तो कोने में छुपी हुई ये तमाम जो मकड़ियाँ हैं ये बैक वक्त मुतहरिक होकर इस पर हमलावर हो जाती हैं और उसे जहर के इंजेक्शन लगाकर अपने शिकार को मफलूज कर देती हैं। तो व्यूअर्स, बरतानिया में पिछले 2 दहाइयों से ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स काम कर रहे हैं जो बिल्कुल इन मकड़ियों की तरह जाले बुनते आए हैं। पूरे पूरे जो ट्रैप हैं वो बिछाए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही कोई अंग्रेज़ बच्ची इस जाल में फंसती है तो ये सारे के सारे जो हैं उस पर टूट पड़ते हैं। जिस तरह मकड़ियाँ अपने शिकार को जहरीला डंग मारकर अधमुआ कर देती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये अपने शिकार को ड्रग्स की लत लगाकर अधमुआ कर देते हैं और फिर पहले खुद उसे नोचते हैं और उसके बाद उसे बाकी जहरीले साथियों के हवाले करते हैं, बल्कि उनकी सप्लाई स्टार्ट की जाती है ताकि वो भी जो दूसरे दरिंदे हैं वो भी इनको नोचें। और इन गैंग्स को बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग्स के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे मुसलमानों को शायद ये फ़ख्र हो कि अंग्रेज़ बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने वाले ये सब के सब मुसलमान हैं। अब ये फ़ख्र की बात है या शर्म की बात है, ये तो एक इंसान ही इसमें फ़र्क कर पाएगा। आमतौर पर जब हम रेप या जिनसी हमले का लफ्ज़ सुनते हैं तो फिर शायद ज़हन में किसी तारीख गली का एहसास होता है कि अचानक ये वारदात हुई है, या किसी साइकोपैथ जो है उसका ख्याल ज़हन में आता है। लेकिन बरतानिया के ग्रूमिंग गैंग्स का जो नेटवर्क है ये इस रवायती तस्वर से बिल्कुल ही अपोजिट है और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म, वेल प्लान और नफसियाती खेल खेलने वाला ग्रोह है जो मासूम अंग्रेज़ बच्चों के ख़िलाफ़ काम करता है। और इन गैंग्स की जो इनके जो कारिंदे हैं वो इंतहाई शातिर, इंतहाई तेज़ होते हैं। इनकी नज़रें स्कूलों के बाहर, बस स्टॉप्स, पार्कों में और खुसूसन जो गवर्नमेंट केयर होम है उन पर होती है। वो ऐसी बच्चियों की तलाश में हर वक्त रहते हैं जो जज्बाती हैं या ख़ानदानी तौर पर बहुत वीक हैं, जिन बच्चों के वालिदैन जो है उनकी तलाक हो चुकी है, अलग अलग हो चुके हैं, जो गरीब वर्किंग क्लास ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हों, या फिर जो घरों में तवज्जो और प्यार से महरूम हो। वो इन शिकारियों का आसान तरीन खदब बनती हैं। ये शिकारी बड़े ही चालाकी से भांप लेते हैं कि किस बच्ची को किस तरह के सहारे की ज़रूरत है और किस तरह उसको ऑफ़र करना है। तो हदफ चुनने के बाद ये कारिंदे अचानक उन बच्चियों की ज़िंदगी में एक निजात दहिंदा बनकर दाखिल होते हैं। वो इन बच्चियों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन और बहुत ही स्पेशल बच्चियाँ हैं। उनको कीमती मोबाइल फ़ोन्स, ब्रांडेड कपड़े, मेकअप का सामान, फिर मुफ्त अल्कोहल, फिर सिगरेट फराहम किए जाते हैं और उन्हें खाने पीने के लिए पिज़्ज़ा शॉप्स, फास्ट फूड की चेन्स, दूसरे खाने जो हैं वो तरह तरह के खाने खिलाए जाते हैं। फिर टैक्सियों में शहर में सैर कराई जाती है, मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया जाता है। तो मासूम बच्चियाँ ये समझने लगती हैं कि ये उनके इंतहाई मुखलिस तरीन दोस्त हैं, जबकि दर हकीकत उनके पाँव में बेड़ियाँ डाली जा रही होती हैं। It doesn't matter if you sacrifice white girls as long as you look after Islam. And that's where we are in the UK right now. I was Daily Mail columnist. I was on Tucker, my own radio show. And I knew and I saw what was going on with these grooming gangs, rape squads. They're sophisticated, they're organized, they're controlled. They use one member of the gang to hook in young white girls. And then those young white girls are passed amongst majority Muslim Pakistani men. And they're used, sexually abused, and then they're traded like a commodity up and down the country. How did you find out about that? Being on the road amongst these communities, talking to the girls. फिर जब बच्चियां इनके साथ मुकम्मल तौर पर मानूस हो जाती तो उन्हें फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल से एक कदम आगे बढ़ाकर क्लास ए मंशियात जो है, जैसे हेरोइन है, कोकेन है, तो उनकी लत लगा दी जाती है। जब आप एक
سوچیں کہ 12 یا 13 سال کی معصوم بچی نشے کے دلدل میں پھنستی ہے تو پھر اس کا اپنے حواس پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب وہ منشیات کی اگلی خوراک کے لیے ان مردوں کے رحم و کرم پر آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ یہ مجرم جو ہے پھر ان بچیوں کے ذہنوں میں ان کے والدین اور اسکول کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف نفرت جو ہے وہ بھرتے رہتے ہیں کہ تمہارے گھر والے تم سے پیار نہیں کرتے, دیکھو ہم تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی فکریں ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, اور یوں بچیاں جو ہیں اپنے خاندان سے مکمل کٹ کر تنہا ہو جاتی ہیں. اور جب بچی کا سوشل کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس نشے کی غلام بھی بن جاتی ہیں, تو پھر اسے کسی خفیہ فلیٹ, ہوٹل یا پھر سنسان جگہ لے جایا جاتا ہے. وہاں پہلے جو گینگ ہے اس کا ایک ایک فرد, اور پھر اس کے بعد اس کے درجنوں دوست اس معصوم بچیوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں. اور اس طرح سے پھر اس ہولناک ایکٹ کے دوران ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بنا لی جاتی ہیں. ان ویڈیوز کو وہ پھر بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے, اور بچوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تم نے زبان کھولی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ تمہارے اسکول اور انٹرنیٹ پر پھر ڈال دی جائے گی. یعنی بالکل وہی پیٹرن ہے جو آپ سنتے چلے آئے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس سارے چکر میں پھنسی ہوئی جو بچیاں ہیں وہ پھر یہی سمجھتی ہیں کہ اب یہی ان کی تقدیر ہے. تو پھر آخری مرحلے پر وہ بچی جو ہے انسان کے روپ میں نظر نہیں آتی, بلکہ ان کے لیے ایک کموڈٹی, اس گینگز کے لیے کموڈٹی بن جاتی ہے. اور گینگ کے ارکان جو ہیں ان بچیوں کو دیگر شہریوں میں, یعنی اپنے دوستوں کو یا پیسے دے کر ان بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کے بعد مرد جو ہیں وہ ان کے ساتھ ریپ کر سکیں. تو حال ہی میں ویسٹ یارکشائر میں ان میں سامنے آنے والے جو کیسز ہیں جہاں پر 20 مجرموں کو 270 سال کی مجموعی سزا بھی سنائی گئی ہے. Thank you, Mr. Speaker. Every day that the Prime Minister fails to act or even acknowledge Pakistani grooming gangs that rape and torture vulnerable white girls, more victims continue to suffer. Whilst he spends his energy forcing friends of paedophiles into top jobs, why not use that energy to stop this national disgrace? Mr. Speaker, I spent many years prosecuting paedophiles who are now in prison, so I really don't need lectures from Reform about this. برطانیہ میں ویورز خوفناک گرومنگ گینگز کے سکینڈلز کا جو سب سے زیادہ سنسنی خیز اور تلخ ترین پہلو جو ہے وہ اس کی نسلی اور اس کی ثقافتی بنیاد ہے. برطانیہ کے مختلف شہروں میں جیسے روڈرم ہے, روچڈیل ہے, آکسفورڈ ہے, ٹلفرڈ ہے اور ڈیوزبری ہے, ان کے سامنے آنے والے جو تمام بڑے سکینڈلز ہیں ان میں ایک واضح اور ایک خوفناک پیٹرن دیکھا گیا ہے. مجرموں کی بھاری اکثریت کا تعلق جو ہے وہ برطانوی, پاکستانی یا پھر جنوبی ایشیائی مسلم ہے, ان کا پس منظر وہ ہوتا ہے. جب ان کے جو شکار بننے والی بچیاں ہیں وہ 100% سفید فام نسل سے تعلق رکھتی ہیں. یہ محض ایک اتفاق نہیں تھا, بلکہ ان انکوائری رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مجرموں کے ذہنوں میں سفید فام لڑکیوں کے خلاف ایک خاص قسم کی نسلی اور ثقافتی نفرت ہے اور ایک تحقیر کا ایک مائنڈ سیٹ موجود ہوتا ہے. اور یہ مجرم اپنی کمیونٹی کی خواتین اور لڑکیوں کو غیرت دار اور پردے کے لائق سمجھتے تھے, جبکہ ان کے نزدیک سفید فام جو برطانوی لڑکیاں ہیں وہ کافر ہیں اور وہ جلدی اویلیبل ہو جاتی ہیں, جنہیں صرف اپنے جنسی لطف اور مالی فائدے کے لیے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ نے اس جرم کو ایک عام جو سیکچول کرائم ہے اسے ہٹا کر ایک نسلی اور معاشرتی حملے کی شکل دے دی ہے, جس نے برطانوی عوام کے دلوں میں گہری نفرت پیدا کی ہے اور ان کو شدید غصے میں مبتلا کیا ہے. جب یہ ہولناک داستانیں ویورز پہلی بار 2010-2015 کے دوران منظر عام پر آنا شروع ہوئی تھی تو برطانوی پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کا جو رد عمل ہے وہ انتہائی مایوس کن تھا اور ڈیفینسو تھا. کمیونٹی نے کھلے عام اعتراف کرنے کی بجائے انکار کا جو رویہ ہے, ریجیکشن کا رویہ ہے, اس کو اپنایا. One of the victims from Dewsbury was told by her rapist, I quote, "We're here to fuck all the white girls and fuck the government." Will the minister accept that in many cases these crimes were racially and religiously aggravated? کمیونٹی کے جو رہنما ہیں وہ لوگ مساجد کی انتظامیہ اور عام ایشیائی لوگوں کا جو پہلا رد عمل ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ برطانوی میڈیا کی جانب سے اسلام اور پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک پوری کی پوری سازش ہے اور سوچی سمجھی سازش ہے. انہیں یہ لگتا تھا کہ دائیں بازو کے جو انتہا پسند عناصر ہیں وہ ان کیسز کو اچھال کر پورے برطانوی مسلمانوں کے خلاف اسلامو فوبیا کی مہم جو ہیں وہ چلانا چاہ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے ڈیفینسو پوزیشن لیتے ہوئے
ان حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس نے سفید فام برطانوی عوام کے غصے کو مزید بھڑکایا اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ کمیونٹی اپنے مجرموں کی پشت پناہی کرتی ہے، اور گرومنگ گینگز کے اس پورے کے پورے المیہ میں اگر مجرموں کے بعد کوئی سب سے بڑا گناہگار ویورز ہے تو وہ ہے برطانوی پولیس، سوشل سروسز اور مقامی کونسلز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسے آفیشیل انکوائریز جو ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ ان کے اندر جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ بھی کسی حساس انسان کے دل دہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق پولیس کو یہ معلوم تھا کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کونسل کے پاس رپورٹس بھی موجود تھیں لیکن کارروائی نہیں کی گئی۔ تو برطانوی پولیس افسران اور مقامی کونسل کے حکام اس بات سے بری طرح ان دوران ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے پاکستانی نژاد مردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی تو پھر ان پر یعنی پولیس افسران پر ریسسٹ ہونے کا یا اسلاموفوبک ہونے کا لیبل لگا دیا جائے گا۔ تو اس دوران جو وہ سارا ٹائم چل رہا تھا، برطانیہ میں نسل پرستی کے الزامات کسی بھی آفیسر کے کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے کافی سمجھے جاتے تھے، تو وہ بہت ایک ڈر تھا، اور معصوم بچیوں کی جو زندگی اور انہیں عزت کے مقابلے میں افسران نے اپنے کیریئر اور پھر سیاسی مسلط پسندی کو ترجیح دی تھی۔ دوسری تلخ حقیقت یہ تھی کہ نشانہ بننے والی زیادہ تر جو بچیاں ہیں وہ غریب تھیں، پسماندہ اور ورکنگ کلاس ان سے یا ان خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، یا پھر کیئر ہومز میں وہ رہتی تھیں۔ تو پولیس اور سوشل ورکرز ان بچیوں کو بگڑی ہوئی سمجھتے تھے، جھوٹی سمجھتے تھے، یا پراسٹیٹیوٹ سمجھ کر ان کی شکایات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کرتے تھے۔ Not a single person, no official, no police officer, no counsellor has ever been prosecuted for covering up these crimes. And the systematic cover-up that it has taken to hide tens of thousands of victims. برطانیہ میں اداروں کی غفلت اور جنسی درندوں کی دیدہ دلیری کی ایک تازہ ترین اور ہولناک مثال حال ہی میں سامنے آئی ہے، جہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک سابق بنگلہ دیشی امام کو گرفتار کیا ہے۔ اس امام نے مذہب اور روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر کم عمر لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا، اور اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ خود کو جنات کا ماہر اور روحانی معالج ظاہر کرتا تھا، اور نفسیاتی طور پر پریشان معصوم بچیاں جو ہیں اور عورتیں جو ہیں ان کو یقین دلاتا تھا کہ ان پر جادو کا سایہ ہے یا جادو ہوا ہے۔ تو اس سائے کو ختم کرنے کے بہانے وہ خود کو ایک کوئی سپر نیچرل اسپرٹ شو کرتا یا پھر فرشتہ ظاہر کرتا، اور پھر یہ سارا کچھ ظاہر کر کے ان کے ساتھ زبردستی ریپ کیا کرتا تھا، اور وہ بچیوں کو پھر دھمکاتا کہ اگر یہ بات کسی کو بتائی تو جنات ان کے خاندان کو تباہ کر دیں گے۔ یہ واقعہ ویورز ظاہر کرتا ہے کہ مجرم جو ہیں وہ کس طرح معاشرے اور مذہب کے جو ویک ایسپیکٹس ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر دہائیوں تک قانون کی گرفت سے بچے رہتے ہیں۔ ان منظم جرائم اور اداروں کے جو طویل خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج برطانوی معاشرہ جو ہے وہ شدید تقسیم اور بے اعتمادی کا شکار ہوا ہے۔ سفید فام ورکنگ کلاس کے دلوں میں ایشیائی نژاد لوگوں کے خلاف گہرا شک پیدا ہو گیا ہوا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف، چونکہ ان کیسز میں نسلی، مذہبی اور ریاستی اداروں کی ناکامی جیسے سنسنی خیز پہلو بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے برطانوی میڈیا جو ہے وہ خصوصاً جو آپ دیکھیں تو رائٹ ونگ کے جو اخبارات ہیں انہیں مہینوں تک شہ سرخیوں میں یہ ان ساری خبروں کو رکھتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں جس طرح ریفارم UK ہے اور دیگر قوم پرست جو گروپ ہیں وہ ان گینگز کو برطانیہ کی امیگریشن اور ملٹی کلچرلزم کی پالیسی کے خلاف ایک بڑا سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ تو ویورز اس پہ بہت سارا جو ایک امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ ہماری جو ایشین کمیونٹیز ہیں، جو مسلم کمیونٹیز ہیں خاص طور پر، وہ اس سارے کے سارے سلسلے میں اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، ان مجرموں کے خلاف وہ کس طرح سے متحد ہو کر لوگوں کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کے درندوں کے خلاف ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ آپ اس بارے میں ویورز کیا کہتے ہیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔